22 तारीख को एक तारीखी एहतजाज होगा महंगाई के खिलाफ। साहब महंगाई पेशावर में, जुलूस आप लाहौर में निकाल रहे हैं। गरीबों के ऊपर टैक्स महंगाई के जरिए। खैबर पख्तूनख्वा के जागीरदारों से इतना ज्यादा टैक्स इमरान खान साहब ने वसूल किया है कि एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए। अपनी हुकूमत के गिरबान में जरा झांक कर देखें, अगर महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालना है तो वो आपको पेशावर में निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब एक तरफ, परवेज रशीद साहब दूसरी तरफ। लगता है ऐसा 22 तारीख को लाहौर माल रोड पर तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है महंगाई के खिलाफ। मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान का भी मशवरा दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो वहाँ पर जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिमायत की है जो इमरान खान साहब ने इस एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। दूसरी तरफ मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही है। चौधरी निसार अली खान साहब बार बार कह रहे हैं कि उन्हें मिड टर्म इलेक्शंस की बू आ रही है। ये जो पॉलिसीज इस वक्त या तहरीक इंसाफ जो कर रही है, चाहे वो थंब इम्प्रेशंस, वोट वेरिफिकेशन की बात हो, या ये जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ कमर ज़मान कायम मौजूद है, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कारा साहब आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका भी। और राना हसनाउल्लाह साहब सीनियर वजीर हैं पंजाब हुकूमत के। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है जिन्होंने दमादम मस्क अंदर करनी है उन्हें शुरू करें। शाजी कल मीनार पाकिस्तान पर नहीं करना जलसा, लाहौर आपने माल रोड पे करना है। काशिफ 2 दफा कर चुके हैं। 30 अक्टूबर 2011 मीनार पाकिस्तान पे था, 23 मार्च 2013 मीनार पाकिस्तान पे था, और इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो अगला भी मीनार पाकिस्तान पे हो जाएगा। वो जलसा नहीं है, ये रैली है। रैली मकसद क्या रैली महंगाई के खिलाफ? देखिए मकसद ये है कि इस वक्त लोग महंगाई में पिस गए हैं और हम समझते हैं कि उस महंगाई की बुनियादी वजह नाकिस मनसूबाबंदी है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू द स्टेट बैंक, ठीक है। अब इस माली साल को उठा के देख लें, पहले 5 माह में अगर आप 800 अरब के नोट छाप देंगे तो महंगाई कैसे नहीं होगी? अगर आपकी जब से हुकूमत आई है आपके रुपए की कदर 10% से ज़्यादा गिर जाएगी और डॉलर 90 से 107 का हो जाएगा तो महंगाई कैसे नहीं होगी? ठीक है ना। अगर आपका इन्हिसार सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चला जाएगा तो महंगाई कैसे नहीं होगी? अगर आपकी जो वाइटनिंग स्कीम आप दे रही हैं उससे मरात याफ्ता तबके को मजीद आप ब्लैक मनी को वाइट करने का आप सहूलत देते हैं और आम आदमी को रिलीफ नहीं देते तो महंगाई एक इशू है। अगर यूटिलिटी बिल्स फिर बढ़ा दिए जाएंगे और 1 जनवरी से गैस और बढ़ रही है, बिजली पहले बढ़ चुकी है, तो इनका सारा इम्पैक्ट महंगाई पे आ रहा है। खुर्दनी अशिया की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि इस वक्त अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की शरह नमू 3% होगी तो फिर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब फूड आइटम्स महंगे क्यों नहीं होंगे? इससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है जी। तो मैं करूँ ना, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो महंगाई को जन्म दे रहे हैं। ये सारी की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। देखिए नहीं, ये सारी की गवर्नमेंट, देखिए ना, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है, IMF के साथ इनका मसला क्या बन रहा हुआ है? IMF यही कह रही है कि जो आपने फिस्कल डेफिसिट का हमसे वादा किया था वो हमें 30 जून तक हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो IMF के मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी है। और फिर जहां तक प्राइस कंट्रोल है वो मैकेनिज्म है सूबाई हुकूमतों का, वो सूबाई हुकूमतों ने किया है। अब कुछ किया है पंजाब गवर्नमेंट ने और उससे कुछ बेहतरी आई भी है, हमें इतराफ करना होगा। लेकिन अब पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, मरकज में भी। एक और बात कही कि आसिफ जरदारी साहब के लूटे हुए माल को वापस लाने के लिए धरना दिया, कभी आपने? देखिए ना, उनका सवाल ये है, ये एक और इशू है। अगर करप्शन पे बात करना चाह रहे हैं तो एक अलग मौजू है। महंगाई का इससे आप मत जोड़िए, ठीक है ना जी। उस पर आप बात करना चाहते हैं तो अलग। अब वो तो देखे ना, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, फिक्रे कसना चाहते हैं, कस लें, उनका हक है, हम उनको रोक तो नहीं सकते। लेकिन जो हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं उसका इससे इस जुमलेबाजी से जोड़ बनता नहीं है। राना साहब, आप भी वो काफी तनकीद करते रहे तहरीक इंसाफ के इस मामले पर। मैं एक जाती वैसे आपको मिसाल दूं, मैं उस दिन रोड पे जा रहा था तो 2 पिकेट्स के ऊपर 2 पुलिस वालों ने कहा जी महंगाई बड़ी बढ़ गई है, इस पर कुछ करें जी, हुकूमत को बताएं, मुझे बताएं इस महंगाई का गरीब आदमी करे क्या?
دیکھیں کاشف عباسی صاحب، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلے دنوں میں سبزیوں کی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس کو میڈیا نے بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا، لیکن اس کی جو روٹ کاز تھی اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں گیا کہ پچھلے 3 سالوں سے ہمارا انحصار جو ہے وہ انڈیا سے جو آنے والی جو ویجیٹیبلز تھی ان کے اوپر تھا، اور اس مرتبہ جب وہاں پہ شارٹیج ہوئی تو اس کی وجہ سے جو گیپ آتا ہے، کیونکہ سندھ سے ویجیٹیبل کی جو سپلائی ہے تھوڑا کوئی 15-20 دن لیٹ آتی ہے، تو اس گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں واقعی ٹماٹر کی جو ہے وہ 150 سے اوپر گئی اور آلو جو ہے وہ 100 سے اوپر گیا۔ ہاں صاحب، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، جب پٹرول 110 سے اوپر چلا گیا، فصل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں واپس آئی ہیں، ٹماٹر کی قیمت جب 30-40 پہ آ گئی ہے اور آلو بھی نیچے آ گیا، تو اب کسی نے خبر دینا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، کسی نے کانوں کان کسی کو بتانا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح سے اب ڈالر جو ہے وہ 110 پہ گیا تو ہر طرف شور پڑ رہا تھا، اب وہ نیچے کو آ رہا ہے تو کوئی بتانے نہیں جا رہا۔ تو جو فسکل پالیسیز ہیں، جو اکانومی سے متعلقہ جو یعنی پروگرام ہے، دیکھیں جس حکومت کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، اب اس کا یہ مینڈیٹ ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلائے، ان کو سامنے لے کے آئے۔ اب ان کا امپیکٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 6 ماہ میں ہو جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ دیں، تھوڑا انتظار کریں۔ جو ہم نے اکنامک پالیسی اس بجٹ میں دی ہے، اسے کم از کم جو ہے وہ اگلے بجٹ تک تو انتظار کریں نا، اور اگر کوئی تنقید کرنی ہے، کوئی مشورہ دینا ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ابھی تو سال نہیں ہوا کہ پورا حساب جو ہے وہ ہوا ہے، پورا 6 مہینے ہوا ہے، ہر کسی نے اپنی بات جو ہے وہ بتائی ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ جس جماعت کے حق میں کیا ہے اس جماعت کو جو ہے یہ کام کرنے دیں، اپنی مینڈیٹ تو 5 سال کا ان کو حق ہے، وہ مینڈیٹ 5 سال کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اس کے بعد دیکھیں رانا صاحب فرما رہے ہیں بجا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ پالیسیز اور بجٹ کا ذکر کیا، آپ بجٹ کی تقریر اٹھا لیں ہمارے وزیر خزانہ کی، اور اس پہ جو انہیں بینچ مارکس سیٹ کیے تھے بجٹ میں، اور ان بینچ مارکس کو ابھی یہ دسمبر ابھی چھمائی ہوئی نا، آپ دیکھیں ایک بینچ مارک کے قریب تر نہیں ہے وہ، اور جو بجٹ میں پالیسیز انہوں نے اناؤنس کی تھیں اس کا ریورسل تو دیکھیں آپ، کہ یکے بعد دیگر ایک پالیسی کو انہوں نے اس پر یو ٹرن لیا ہے، اس پر ریورس کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ نچلے طبقے پر، متوسط طبقے پر، سیلریڈ کلاس پر، مزدور اور محنت کش طبقے پر اس کا اثر پڑا ہے، اور کسان کی حالت تو آپ پوچھیں مت۔ کارا صاحب، آپ لوگ بھی انفلیشن، مہنگائی کے خلاف ان کے ساتھ ہیں۔ بلاول ہٹس آؤٹ ایٹ اکنامک پالیسیز آف پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلا موقع ملا، یہ ٹویٹ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری، فائنلی پی ٹی آئی کی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ میں اتفاق کر سکتا ہوں۔ پی ٹی آئی اناؤنس پروٹیسٹ اگینسٹ انفلیشن فرام 22 دسمبر اینڈ ہی سپورٹس اٹ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی حمایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ نون لیگ بالکل ہی اکنامکلی فارغ ہو گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ سیاست میں تھوڑا سا وقت آ گیا ہے، پیریڈ ایسے عمران صاحب کہتے ختم ہو گیا تو تھوڑا سا اپوزیشن کر کے دکھانی چاہیے؟ کاشف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں یقیناً اس کے اثرات تھوڑے ٹھہر کے آتے ہیں۔ آج اگر گورنمنٹ نے ایک پالیسی شروع کی ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا اس کے اپنے ثمرات اور اثرات دینے میں، لیکن وہ پالیسیز آپ کی آئیں گی جس میں آپ کا ریونیو ریسیٹس ہوں گی، جس میں آپ کی اوور آل اکنامک ریوائول کا ایشو ہوگا۔ اب آپ کے فرض کریں ابھی ایک پچھلے دنوں اگر آپ کو یورپ کے ساتھ اگر ٹریڈ ریلیف کچھ ملا ہے تو یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ ٹریڈ ریلیف کا دور کس کے دور میں گراؤنڈ ورک سارا پیپلز پارٹی نے کیا۔ یہ دیکھیں، میں مبارک دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اچھا ہوا، لیکن اس کی بنیاد اگر گورنمنٹ نے اس کا ذکر نہیں کیا، کل ویسے اپنا خرم دستگیر خان نے ذکر کیا، چلے، لیکن مبارک مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ مبارک گورنر صاحب کو دی جا رہی ہے، مبارک اپنے کچھ دوستوں کو دی جا رہی ہے جن کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جس طرح شاید انہوں نے کوئی سفارشیں کر کے نہیں لگتا مخدوم صاحب گزارش ہے، لگتا یوں ہے کہ جیسے ان کو میاں نواز شریف صاحب ان کو نوازنے لگے ہیں، کچھ انعام شام دے رہے ہیں یا ایوارڈ دے رہے ہیں کوئی، کہ جس طرح انہوں نے کوئی سفارش کیا جا کے مختلف ممالک سے انہوں نے مان لیا ہے، مطلب ایسے ہی ہے نا۔ ایشو یہ ہے کاشف صاحب، جو اہداف آپ نے طے کیے تھے، جو آپ کا کنزیومر گڈز ہے نا، خاص طور پہ ایشو وہ ہے جو کموڈٹی ہے، جو کنزیومر گڈ ہے، جو ڈے ٹو ڈے آپ کے ایشوز ہیں، اس کو تو آپ کی فسکل پالیسی ساری جو لارجر فسکل پالیسیز ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر آپ کو آئی ایم ایف کا پریشر تھا تو ہم پہ بھی تھا،
شاہ محمود صاحب ہمارے وزیر خارجہ تھے اور روز ہمیں آ کے خبر سناتے تھے کہ جناب ورلڈ بینک والے، امریکہ والے، وہ فلاں والے نہیں مان رہے، اور ہم کیبنٹ میں بیٹھ کے بالکل لڑ پڑتے تھے وزیر خزانہ کے ساتھ کہ بھائی ہاں وی ہیو ٹو ٹرانسفر، ہمیں کچھ بوجھ ٹرانسفر کرنا ہوگا، بٹ گریجولی سارا بوجھ اگر وہاں گیا، لیکن اگر ہم نے سبسڈی 5 سال میں 1400 ارب کی دی، ہمارے اوپر اعتراض ہوا۔ آج قوم آپ سے کہہ رہی ہے، آپ تو بالکل لمبے پڑ گئے نا، جو انہوں نے کہا آپ نے منوان قبول کر لیا۔ اگر آپ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے عوام پہ، سبسڈی ساری وڈرا کر، تو یہ نظام، اس نظام کے اندر لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ کاشف مسئلہ یہ ہے، آپ نئے لون کا پروسیس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس یوتھ کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن پرچیزنگ پاور قوم کی کہاں سے پیدا کریں گے؟ وہ کون سی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں؟ اور اس سے زیادہ ضروری ایشو یہ ہے کہ یہ جب آئی تھی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے چلے وہ جو جذباتی تقریریں، وہ میاں صاحب نے کہا کہ شہباز شریف ذرا ویسے بڑھ کے مار دیتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے جو کہا، سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نے باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہمیں کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہم نے کچھ جا کے کسی سے باتیں نہیں کرنی، کچھ بریفنگ نہیں لینی، بلکہ ہم امیڈیٹلی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے اور اس سے قیمتیں نیچے آئیں گی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ بلکہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو تو میرا نام بدل دینا، وہ بھی دن تھوڑے ہی رہ گئے نام بدلنے والے۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ گورنمنٹ پہ کرٹیسزم ہونا ہے، مہنگائی ہوئی ہے، اپوزیشن کا کام ہے۔ میری جماعت، میرے قائد نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے اچھا کام کیا اور انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بم گرا ہے۔ بٹ پرویز رشید صاحب کس گھبراہٹ میں چلے گئے ہیں؟ مجھے تو بڑی حیرانگی ہے کہ وہ بڑے تحمل والے آدمی ہیں، پرویز رشید صاحب کی گھبراہٹ کچھ اور ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ اس طرح جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوسنے دینا، میڑے دینا، مطلب وہ کام نہیں مناسب نہیں ہے، یہ تو اینڈ پہ جا کے کہیں ہوتا ہے۔ کاشف ایک میں صرف کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جی ایس پی پلس پاکستان کو ملا، مجھے خوشی ہے، میرے ملک کو فائدہ ہوگا، لیکن اس وقت جو ہمارے فارن سیکرٹری ہیں نا، ذرا ان سے پوچھئے، اور اس وقت جو ہمارے کامرس کے سیکرٹری ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کام کیا کس نے تھا، برسلز میں کون گیا تھا، جب پورچگل کون گیا تھا، وارسو کون گیا تھا، کس نے ڈیش کیا تھا، سارے ٹرمز کس نے نیگوشیٹ کی ہوئی ہے، ہمارے کاؤنسل آف منسٹرز جو فارن منسٹرز تھے یورپین کس نے قائل کیا تھا، جرمن فارن منسٹر کو کس نے انگیج کیا تھا، اس ناچیز نے کیا تھا اور گراؤنڈ سیٹ کیا تھا اور وہ سارا پروسیس ہوا تھا، آج ہوا ہے، الحمدللہ مبارک۔ اچھی بات، چلے دیکھیں پاکستان کے فائدے کی چیز ہے، شکر ہے پلس پاکستان کو ملا، لیکن اس کے ثمرات لیٹ آئیں گے، فوراً نہیں آ جائیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے کام تو ہوا، اگر نیلم جیلم پہ کام ہو رہا ہے تو چلے یار کام تو ہو رہا ہے نا، آپ کہیں تو صحیح کہ کسی نے شروع کرا ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں۔ شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی آواز جو آ رہی ہے، یہ تو سارے مسائل ہیں، میں رانا صاحب سے ہی پوچھوں گا کہ کیا ان کو 22 دسمبر کے جلسے میں یا جو آپ ریلی کرنے جا رہے ہیں لاہور میں، اس میں یا جو انگوٹھے لگانے کا ویریفیکیشن ہے، تصدیق ہے، یہ جو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو مڈ ٹرم الیکشن کی بو آ رہی ہے، ان کو سیاست کی بو آ رہی ہے، کیا باقی ان کا بریک سے پہلے ایک بات کہہ دوں کیونکہ یہ موضوع کنکلوڈ ہو جائے گا آپ کا۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کے بارے میں، کیونکہ وہ تو ڈالر کے بارے میں مشہور ہے ڈار صاحب کا، اپنا ان کی اکانومی جو ہے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کہ قوم ڈالر نکال دے، ہم ڈالر کو نیچے لا رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، یہ تو گیم ہو رہی ہے۔ جب ڈالر کے ریٹ 110 پہ گئے تھے تب بھی لوگ کہہ رہے تھے ڈالر پرچیز ہونے کے بعد 110 پہ گئے ہیں، اب لے آف کیے جا رہے ہیں اور اس کا ریٹ نیچے آ رہا ہے، تو یہ تو باقاعدہ ایک الزام ہے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ ڈالر کے ساتھ کھیلتے ہیں، ڈالر کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں۔ اشرف صاحب اگر آپ نے اس موضوع کو کنکلوڈ کرنا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک آبزرویشن میری بھی لے، میں بریک کے بعد آپ سے لیتا ہوں رانا صاحب، اس کے بعد بریک کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رانا صاحب، یہ ایک معاشی چارج شیٹ سمجھ لیں، یہ جو الزام آپ پر لگ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت گرائی جا رہی ہے اور اس میں آپ نے کہا کہ اس میں بو آ رہی ہے آپ کو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا کاشف، جو منی مارکیٹ ہے نا، اس میں اتنی بڑی فلکچویشن نہیں آ جاتی، یہ اچانک، اور وہ باقاعدہ ڈار صاحب کے بیانات کی وجہ سے پہلے اوپر گیا ہے پھر نیچے آ رہا ہے۔ جی رانا صاحب۔ نہیں عباسی صاحب، میں تو اس میں ایک ہی بات کرنی چاہوں گا، دونوں بڑے رسپیکٹیبل یعنی سیاستدان بھی اور سابق حکومت کے جو ہے وہ یعنی وزراء بھی رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی چارج شیٹ دی ہے ڈار صاحب کی اکنامک پالیسی کے متعلق، اس کا انہوں نے خود ہی جواب دے دیا ہے۔ جب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ایس پی جو پلس جو ہے اس کا جو کریڈٹ ہے، کائرہ صاحب نے کہا کہ جی یہ پوچھے ذرا ان سے یہ کس نے شروع کیا تھا،
اپنا جو قریشی صاحب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے شروع کیا تھا. یعنی جب یہ اپنی ایک ایسے اقدام کا یا اپنی پالیسی کا اثر اب دیکھ رہے ہیں 2-3 سال بعد, تو ڈار صاحب کا جو ہے وہ انالیسس کر کے اس کا رزلٹ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ 3 ماہ میں آ جائیں. اکنامک پالیسی جو ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کا جو ہے وہ رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. جس طرح سے ان کی ایفرٹس جو ہیں اگر وہ آج باہر آئی ہیں اور ملک کو فائدہ پہنچا ہے, تو ڈار صاحب نے جو پالیسیز اس وقت امپلیمنٹ کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی کچھ ٹائم ملنا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر آئے گا. اگر ان کی توقع ہے کہ وہ بہتر جائے گا, چلو جب رزلٹ آ جائے گا اس کے اوپر بات ہو جائے گی. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے تو خود یہ بات کہی ہے, اپنے اوپننگ سینٹنسز میں یہ بات کہی ہے کہ گورنمنٹ کی جو فسکل پالیسیز ہیں یا مانیٹری پالیسیز ہیں ان کے ثمرات یا اثرات آنے میں کچھ وقت لگتا ہے اور وقت دینا چاہیے. میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک بات کا اور بھی جواب دے دیں کائرہ صاحب. لیکن رانا صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے, چیزوں کی قیمتوں کا ایشو ہے جو مہنگائی ہے بجلی پہ. کائرہ صاحب ایک بات کا اور جواب دے دیں کہ یہ جو ہم نے سبسڈی وڈرا کی ہے یہ اپنا الیکٹریسٹی کے اوپر, کیا اس کا کوئی آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ وعدہ نہیں ہوا تھا؟ رانا صاحب ہمارے دور میں ہم نے بھی IMF سے قرضہ لیا تھا اور ہم پہ بہت بڑا الزام تھا, آپ بھی ان میں دوستوں میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ انہوں نے ملک گروی رکھ دیا, اتنے قرضے اتنے سالوں میں نہیں لیے گئے, اتنے انہوں نے لے لیے. بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں 5 سال میں 1000 ارب کے نوٹ چھپے تھے, آپ کی گورنمنٹ میں 850 بھی نہیں 850 ارب روپے کے نوٹ ہیں. نہیں چلو وہ تو خیر آپ 1000 کے کہہ رہے ہیں, ہمیں 8.5 کے کہہ رہے ہیں, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی گورنمنٹ نے دی تھی یا نہیں دی تھی یہ بتا دیں. یہ فگر میں نہیں دے سکتا, یہ میری ازمپشن نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہے نا. عرض یہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے آپ کی جماعت نے یہ اعلان کیے کہ ہم نے تیاریاں کر لی ہیں, ہمارا ہوم ورک مکمل ہے. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم لگے گا, ہم آپ کے وعدے آپ کو یاد کرا رہے ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میرا نام بدل دینا 6 مہینے میں بجلی نہ ٹھیک ہو, تو انہوں نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا. صرف اتنی گزارش ہے. یہ تو لوڈ شیڈنگ میں کمی تو آپ خود رانا صاحب دیکھیں نا کمی آئی ہے, اگلے 5 دن میں اس میں اضافہ ہو جانا ہے. جب نہریں بندی ہوگی, چلو کوئی یہ شاہ محمود صاحب آپ جانتے ہیں. دیکھیں گے پھر انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے اب مسئلہ یہ مہنگائی کے خلاف شاہ صاحب یہ کام ہو رہا ہے. رانا صاحب کیونکہ اب آپ دونوں کی حکومت آپ دونوں کی پارٹیاں آمنے سامنے آنے والی ہیں, چودھری نثار صاحب کو بھوک آ رہی ہے, پہلے وہ سن لیں. چودھری صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا پروسیس ایسا تھا, اب تو نئے الیکشن ہونے چاہیے. اس میں جناب ایک سیاست کی بو آ رہی ہے, ایک مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے ماحول پیدا کرنے کی ایک بو آ رہی ہے. خدا کے لیے اس ایشو کو اس ایشو تک محدود رکھیں. ہاں مڈ ٹرم الیکشن کا ڈیمانڈ کرنا وہ آپ کا حق ہے, آپ بالکل کریں, اس میں ہمیں کوئی. شاہ جی وہ تھم ویریفیکیشن اور اب یہ دھرنے دینا یہ شروع کرنا, کیا باقی آپ لوگ مڈ ٹرم الیکشن مانگتے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے چوہدری صاحب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انہیں بالکل کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشنز ہماری جمہوریت کی ضرورت ہیں. 11 مئی کے الیکشن پر ہمیں ریزرویشنز تھیں اور ہیں, لیکن ہم نے ملکی مفاد میں اور جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے نتائج قبول کر لیے اور کیا کہا کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کوتاہیاں کیا ہوئی ہیں. اور ہم نے 4 حلقے بطور نمونہ کہا کہ ان 4 حلقوں کی تھم ویریفیکیشن کروا لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ غلطیاں کیا ہوئی ہیں اور ہم منصوبہ بندی مستقبل میں کیسے کر سکتے ہیں. اور ہم نے تجاویز دی ہیں, اور مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ چوہدری نثار صاحب نے کل ہماری تجاویز قبول کر لی ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, اور آج میں خط انشاءاللہ ڈرافٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کل ان کو ہم خط بھیجیں گے سائن بائی دی چیئرمین تحریک انصاف, جس میں ہم بایو میٹرک سسٹم کی بات کر رہے ہیں, جس میں ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کر رہے ہیں. لیکن تو آگے آنے والے الیکشن کے لیے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, صاحب نے آنے والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور بات کہی جو شاہ مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم لوکل باڈیز کے الیکشن اس پہ کرانے کو تیار ہیں. ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم مارچ میں انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں. چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم پنجاب میں بھی ایسا کروانا چاہتے ہیں. آمین, ہمیں قبول ہے. آئیے الیکشن کمیشن ایسا کروا دے تاکہ یہ دھاندلی کا مسئلہ ختم ہو جائے. اور
نادرا نے کل چیئرمین نادرا نے جو چیئرمین الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی ہے، چیف الیکشن کمیشنر کو جو بریفنگ دی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے. طارق ملک صاحب بالکل انہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے، ہم بایو میٹرک سسٹم بھی کر سکتے ہیں. نہیں، گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے. گورنمنٹ نادرا کو ہدایت کرے، نادرا میں کیپیبلٹی موجود ہے. اگر کروانا ہے تو پھر دیکھیں، ایک تو الیکشن چیک کروانا، جس کو انگوٹھا چیک کرانا، وہ تو کاشف فیصل مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا نا پینک ہو گیا. یہ پینک کس وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ چودھری نثار صاحب وہاں اسمبلی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مڈ ٹرم کی بو آ رہی ہے. پرویز رشید صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بھائی اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے. آپ یاد کریں آپ کی جماعت اسمبلیوں کے اندر کیا کیا کرتی تھی. ایک ایک ایشو کے اوپر آپ باقاعدہ تقریریں کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، اور آپ کے قائد تو لوڈ شیڈنگ کے خلاف آپ کے وزیروں کو، آپ کے ایم این اے آپ کے ایم این ایز کو، آپ کے سینیٹرز کو باقاعدہ ڈیوٹیاں لگتی تھی. ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے ساتھ جلوس نکلتے تھے، واپڈا کی گاڑیاں اور دفتر جلائے جاتے تھے. مطلب یہ پنجاب میں ہوتا تھا نا یار، اسی ملک میں ہوتا ہے، احتجاج تھا. تو اگر آج اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا پرامن ہوگا اور ہمارا کوئی گاڑی نہیں جلائیں گے، کیا قیامت آ گئی. تو ان کو تو حق نہیں ہے. آپ اپنے طور میں سارے کچھ کہنے کو تیار ہو گئی ہے. بار بار پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب کے کہنے پر نہیں. دیکھیں نا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے، کرٹیسزم بھی ہے، ہم بالکل کرٹک ہیں عمران خان صاحب کی پالیسیز کے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چلے کوئی ایک تو ایشو آیا جس پہ میں ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں. رانا صاحب سے پوچھیں، پینک رانا صاحب یہ پینک کیوں ہو گیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. رانا صاحب جی مجھے ذرا ٹائم دے، میں دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قریشی صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم نمونے کے طور کے اوپر جو ہے نا یہ چیک کروانا چاہتے ہیں. بھئی اگر نمونے کے طور کے اوپر چیک کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 4 وہ حلقے کیوں کروانا چاہتے ہیں جو جہاں سے پی ایم ایل این جیتی ہے؟ آپ ایک حلقہ پشاور سے لیں، ایک حلقہ اندرون سندھ سے لیں، ایک جو ہے وہ لاہور سے لے لیں، ایک ملتان سے بھی لے لیں، اور ایک راولپنڈی سے بھی لے لیں، اور وہ آپ چیک کروائیں. میری بات مکمل دیں، یہ آپ سن لیں، اور یہ آپ حلقے اس طرح سے نمونے کے طور پہ چیک کروائیں تو کروا لیں. اور میں یہ آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی جو لاہور کے کسی حلقے میں آئے گی وہ راولپنڈی کے حلقے میں وہی آئے گی، وہ ملتان سے بھی وہی آئے گی. یہ سسٹم کی خرابی کوئی ہو سکتی ہے، یہ کسی نے کوئی اس طرح سے الیکشن کو جو ہے کیا ہونا چاہیے جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے. رانا صاحب اب یہ سنیے گا. شاہ جی آپ نے کہا کہ پھر تو سارا الیکشن مشکوک ہو گیا. میں نے کہا اگر مشکوک ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا جو ہونا چاہیے. جمہوری طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آئینی طریقہ تو یہ جدھر دھاندلی نظر آئے وہاں پہ آپ ری الیکشن کرا دیں، ختم. ایکچولی ایشو ہو رہا ہے نہیں اس حلقے کے ایشو لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح سے کیسے دھاندلی نظر آئے گی؟ یعنی اگر آپ ایک حلقے میں 60,000 ووٹوں کا یہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ شناخت نہیں ہوئی ہے، شناخت ووٹ کا نہ ہونا اور جعلی ہونا یہ فرق ہے. اچھا 2 چیزیں آپ ان کو جعلی نہیں کہہ سکتے جو شناخت نہیں ہوئے. اس میں 2 چیزیں. اور اس بات کا کیسے فیصلہ ہوگا کہ جس کو جو ووٹ شناخت نہیں ہوا وہ مجھے پڑا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے وہ کہرا صاحب کو پڑا ہو. میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا دیکھیں اب کیا ہوگا جب آپ تصدیق کریں گے نا کاشف. کچھ ایسے تھم امپریشنز ہوں گے جو ان ویریفائڈ ہوں گے، غیر تصدیق شدہ، اور کچھ ہوں گے جو ویریفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ ان ویریفائڈ کو چھوڑ دیں، ویریفائڈ کو لے لیں. کراچی میں کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی میں جو ویریفائڈ ہے ایک انگوٹھے کے 52 ووٹ نکلے. میں آپ کا مسئلہ ایک اور نکالتا ہوں. چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھی ہیں، قصور سے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑے، لوز کر گئے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے کے اپنے حلقے کا ریکارڈ ویریفائی کرایا ہے، اور ان کے حلقے میں باقاعدہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے پیپر دیا ہے ایک پولنگ سٹیشن کے اندر ہونے والی ڈیفیشنسیز کا. اور اس میں جو تھم ویریفیکیشن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں رانا صاحب، یہ بات آپ کے نوٹ کرنے کی ہے، اس کو ضرور تصدیق کیجئے. وہ ہوا یہ ہے کہ جو تصویر کے ساتھ سب کہانیاں ہیں. سر میری عرض سن لیں، وہ سب کہانیاں ہیں سر، باقاعدہ اس کا ثبوت ہے جی. وہ تو فیفن والے موجود تھے، ججز موجود تھے، ہمارے لوگ موجود تھے. کوئی ثبوت نہیں، یک طرفہ ثبوت ہے نا. اگر کنفرنٹ کریں گے وہ ثبوت نہیں رہیں گے. اور سر جی کوئی اپنے ریکارڈ تو اڈے بدل نہیں چلے گا. سر گزارش ہے قائرہ صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں میری رانا صاحب آپ کو میں ایک آپشن دے رہا ہوں آؤٹ ہونے کا. چھوٹی سی گزارش، الیکشن پی ایم ایل این نے کہا کرایا ہے، نہیں وہ اتنے ڈیفینسو پہ کیوں چلے گئے رانا صاحب؟ میری عرض اور نہیں، ہم ڈیفینسو پہ نہیں گئے. ڈیفینسو آپ ڈیفینسو پہ وہ اگریسو اگر نہیں تھی، غلط ہوا نہیں تھی، بالکل ٹھیک. اور مسئلہ یہ آپ نے کون سا الیکشن انہوں نے مل کے کرایا. رانا صاحب
اگر آپ ایک الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈسکریڈٹ نہیں سر، نہیں ہمارا ایشو یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے رانا صاحب. سر اگر جعلی ووٹ ہوں اگر کسی الیکشن میں ویسے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں الیکشن کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن رانا صاحب اگر میجورٹی الیکشن میں جعلی ووٹ پول ہوئے ہوں، سیٹوں پر میں نے ووٹ ان کو ڈالا، جیتے یہ ہو تو پھر اس الیکشن کی وہ الیکشن ختم ہو جانا چاہیے، پھر اس الیکشن رائے نہیں ہے. جی میں کاشف واشی صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ 126 سے چاہتے ہیں نا ویریفیکیشن، یہ 125 کی بھی کروا لیں، ایک جیسے رجحانات ہوں. سر دیکھیں گزارش یہ ہے، رانا صاحب چودھری نثار صاحب آن فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ 272 کے 272 حلقے قومی اسمبلی کے، یہ ریکارڈ کی بات ہے ان کا، نکال دیجئے. اگر ان کو ویریفائی کرائیں گے تو 70 سے 80 ہزار ووٹ ویریفائی اب نہیں ہوگا. اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ ان بیلٹ جو باکسز تھے یا جو بیگز تھے ریٹرننگ افسروں کے پاس آئے، ان میں وہ جو جہاں پہ انگوٹھا لگنا ہے وہ فہرستیں ہی خالی ہیں. ہیلو تو قائد صاحب یہ اس رانا صاحب سنیے گا ذرا، اور نثار صاحب کی آپ نے بات کاشف، میں تو نہیں بیٹھا تھا نا اپنے پولنگ اسٹیشن پہ، میں آپ کو الرج نہیں کر رہا، لگوانے تھے پریزائڈنگ افسر نے. ہمارا ایشو یہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا آپ کو ہم الزام نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آر اوز کا الیکشن ہے، لیکن گزارش ہے اس کو بھی چھوڑیے، آگے بڑھیے. عرض یہ ہے کہ ہم نے جب 2008 میں ہم آئے رانا صاحب، آپ ہم نے تو کیئر ٹیکر بھی چیف منسٹر جب آپ کا کہا جس کو آپ نے کہا اس کو لگا دیا تھا. میں کوئی وزیر اعظم کیئر ٹیکر آپ کا لگا تھا. رانا صاحب کام ہو گیا صاحب. دیکھیں سر گزارش یہ ہے، یہ سارا کچھ آپ نے کرایا، سیٹھی صاحب کا نام دیا تھا رانا صاحب. ایشو کیا ہے ذرا سیریس بات ہے، اور آپ اس کو ایشو ہمارا یہ ہے کہ 2008 میں جب ہم رانا صاحب آئے تھے نا، آپ بھی، شاہ محمود صاحب بھی، میں بھی، تینوں جماعتیں، تو ہمارا موقف یہ تھا کہ الیکٹورل پروسیس بڑا غلط ہے، اس کے ذریعے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لیا جاتا ہے، لہذا الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک کیا جائے. ہم نے 5 سال اس پہ محنت کی ہے، آپ کی جماعت کو بھی کنسلٹ کیا گیا، ان کو بھی کنسلٹ کیا گیا، اور ہم نے 5 سال میں الیکشن کمیشن کو امپاور کیا، اس کی لیجسلیشن کی، اس کے اندر سیلف اٹانومی دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلی پرفارمنس اس کی آئی ہے، اور وہ پرفارمنس کے اندر اگر خرابیاں ہیں، اگر تو انٹینشنل ہیں تو پھر الیکشن فارغ ہے، اور اگر سہون ہے تو جب کھلیں گی تو پتہ چلے گا نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر الیکشن دھاندلی زدہ ہے ٹوٹلی اور ثبوت ہو جاتا ہے کہ ایک 35-40 ووٹ لگے، ایسا الیکشن جو مینڈیٹڈ نہ ہو، جو مشکوک ہو، وہ جمہوریت کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا، عدالت عظمیٰ نے کہا سر یہی ہے نا الیکشن کیا تو فلڈ گیٹ کھلے گا. صاحب یہی الیکشن ہے آپ کا بھائی. اگر مطلب یہ معافی چاہتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو کیمرے پہ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ بیلٹ پیپر آپ کا سرکار میں. ایک بات کا جواب دے دیں قائرہ صاحب. بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو 10 دن تھے، ان 10 دنوں میں ایک نہیں، کم از کم 13 حوالوں سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں بھی، اپنا جو ہے پرنٹ میڈیا میں بھی دوسرے لوگوں کے انالیسس چھپے ہیں. انہوں نے جس حلقے سے جس امیدوار کو کہا کہ یہ آدمی آ گیا ہے، یہ آدمی آ گیا، اس میں صرف 19-20 کا فرق ہے، رزلٹ وہی ہے. رانا صاحب اگر میں آپ کی بات مان لوں نا، ہو گئی نا، اگر میں آپ کی بات مان لوں مئی کو، تو 1 مئی کو لوگوں کو پھر کیسے پتا تھا کہ کون آدمی کہاں کس حلقے میں جو ہے وہ میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر یہ باتیں ان پہ جانا ہے سروس پہ، تو پھر تو کاشف عباسی فیصلہ کرے گا نا کہ جیتنے والا قمر زمان ہے یا رانا صاحب ہے، پھر تو الیکشن کمیشن فارغ ہے. لیکن پتہ چل جاتا ہے، عرض یہ ہے ایسا نہیں ہے. دیکھیے رانا صاحب، اگر آپ اپنی مرضی سے سروے کنڈکٹ کرائیں، کوئی آئی کوئی فلانا، نہیں خیر اپنی مرضی سے کوئی، سارے لوگ تو خیر جو ہے نا وہ کسی کی مرضی سے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سروے کو بنیاد بنائیں تو چاروں حلقے جیت جانے چاہیے تھے. رانا صاحب کس کو جی؟ شاہ محمود قریشی صاحب. میں کر رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں نا کہ انالیسس جو پہلے آیا. نہ شاہ محمود قریشی صاحب کا سب کو پتا تھا کہ یہ اپنے حلقے سے دوسرے حلقے میں آئے اس لیے تھے، وہاں پہ ان کے حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. چلیں تو سندھ کیوں کیا؟ بالکل بڑی سیدھی بات ہے. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن باقی پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. ہم اور میچ پہ چلے گئے ہیں رانا صاحب. عرض یہ ہے کاشف، عرض یہ ہے کہ یہ سر یہ انگوٹھے لگ رہے ہیں، دیکھیے گا ویسے یہ آپ کا الیکشن تھا قائرہ صاحب، یہ آپ کا الیکشن ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کیا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے تصویر والی جو الیکٹورل لسٹ بنائی تھی. ایک ہی انگوٹھا ملٹیپل ٹائمز لگے گا، انگلیاں بھی ہیں لگی ہوئی، کیا کرتے ہیں وہ تو بے شمار ہے.
پھر یہی تو الیکشن ہے نا, اسی الیکشن کی تو بات ہو رہی ہے شاہ صاحب. پھر ایک طرف الیکشن آ گیا, ایک طرف آپ کے دھرنے آ گئے, کیا گورنمنٹ پر پریشر مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے واقعی ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر ہو گیا تو آپ کو کاشف میری ایک بات کا میری سن لیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر پولنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ کا ایجنٹ بھی بیٹھا ہے, قریشی صاحب کا بیٹھا ہے, کارا صاحب کا بیٹھا ہے, میرا بیٹھا ہے, سارا دن جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے, پرامن ہوئی ہے. جب گنتی ہوئی ہے تو پھر مجھے پتا میں آپ کو حلفن, ایک منٹ, میں آپ کو حلفن کہتا ہوں, میرے حلقے میں میں اب الزام نہیں لگا رہا, میرے حلقے میں آپ قسم اٹھوا لیجئے اپنے پولنگ سٹیشن ایجنٹ سے یا میرے پولنگ ایجنٹ سے, ان کو اگر انہوں نے پریزائڈنگ افسر نے نزدیک بھی لگنے دیا ہو, وہاں پہ انتظامیہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ سائٹ پہ بیٹھ جائیں, آپ کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ, یہ بات بالکل درست ہے. اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ چلنی چاہیے, آپ پینک نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ الزامات لگتے ہیں, آپ الزامات کو جواب دیں. ہم بھی برداشت کرتے رہے نا, ہمیں تو کبھی عدلیہ پڑ جاتی تھی, کبھی میڈیا پڑ جاتا تھا, کبھی میمو اسکینڈل ہو جاتا تھا, کبھی میاں صاحب اپنی پٹیشن لے کے پہنچ جاتے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ ان کو فارغ کرے. اس کے باوجود ہم چلتے رہے. آپ بھی ہمت کیجئے, کچھ نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب ایک سیکنڈ, شاہ جی کو سن لیجیے. آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے, جب کہرا صاحب ہم سازش کر رہے ہیں, اب ہمیں پڑی ہوئی ہے, اب ہم بتائیں ہم کس کو اوپر الزام لگائیں. چلے شکر ہے آپ کو سمجھ تو آیا کیا ہوتا ہے. چل رہا ہے. دیکھیے میں ان کا جواب دے رہا ہوں. میرا جواب یہ ہے, اسلام آباد کی ہائی کورٹ جو ہمیں پڑ گئی ہے, کیا ہم کہیں کہ آپ نے سازش کی؟ سر دیکھیں نا رانا صاحب, اگر ہمارا نقصص بنتا ہے تو کہہ لیجیے. جانے کس نے کیا, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رانا صاحب کے طور پہ میرا کاشف ایک حلقہ ہے جہاں 34 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ نہیں آیا. الیکشن کے 11 تاریخ کو سندھ میں 11 تاریخ کو الیکشن ہوتا ہے اور 10 دن تک رزلٹ نہیں ملتا. مجھے کہہ دو میں ہار گیا, رزلٹ تو دے دو. پھر از خود الیکشن کمیشن از خود ریٹرننگ آفیسر کے کہنے پر ان 34 پولنگ سٹیشن کا ری پول آرڈر کرتا ہے, بیکاز پولنگ سٹیشن سے جلا دیے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے وہ پولنگ ایجنٹ کرتے کیا وہاں؟ ہم نے تو بڑے حلقوں سے جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں. کشف ایک اور بات یاد رکھیے شاہ محمود صاحب, رانا صاحب, یہ کسی کو کہنے والی بات, مطلب کسی کو سنانے والی بات نہیں ہے, ویسے آپس کی بات ہے. یہ وہ الیکشن ہے جس کو میڈیا کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے, میں کہہ رہا ہوں دھاندلی ہوئی ہے, شاہ محمود کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے, رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کی جماعت پاکستان کی تاریخ کے یہ فیئر ترین الیکشن ہے. ایک منٹ چلو جی, رانا صاحب آپ کی جماعت یعنی میڈیا جو ہے اتنا متحرک میڈیا اب ہے, اگر اس کے باوجود بھی اگر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے پاس, نہیں میڈیا کی بات نہیں کر رہا, آپ کی جماعت نے باقاعدہ ہمارے اوپر الزام لگایا کہ سندھ میں ہمارے خلاف شاہ محمود کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. عرض یہ ہے, اگر یہ آپ کی جماعت نے کہا ہوا ہے, پیشن گوئی سن لیں جناب, اگر یہ پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن تھا تو پھر انشاءاللہ چند ماہ میں پاکستان کا شفاف ترین بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والا ہے. رانا صاحب ایکچوئل پرابلم کیا ہو گیا, پرابلم جو آ گیا, ایک آخری جملہ, جو پرابلم رانا صاحب آ گیا اس کے پرسپشن کو درست کیجئے, آپ کا معاملہ سنبھل جائے گا. جو بلدیاتی انتخاب میں حلقہ بندیوں سے لے کے ابھی تک جو ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں اور جس طرح جیری مینڈرنگ ہوئی ہے, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھانے داروں اور پٹواریوں کے الیکشن ہونے ہیں, انتظامیہ نے الیکشن کرانے ہیں, اس کا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, تو پھر نثار صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ میں رانا صاحب بریک کے بعد آپ کا جواب لوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے یہ سب پراپیگنڈا ہے. بلدیاتی الیکشن سے اگر ایسا ہو گیا, سر ہم تو بھگتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن ابھی تو نہیں ہے, اگر بلدیاتی الیکشن اس نوعیت کا ہو گیا تو مڈ ٹرم الیکشن رک نہیں پائے گا. صاحب میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ایسا ہونا ہے, اور پھر یہ الیکشن کوئی مانے گا نہیں. سر میرے شہر میں آپ سڑکوں پہ ہوں گے لوگ. شاہ محمود صاحب میرے شہر میں, رانا صاحب میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, حلقہ بندیاں آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس کی مرضی سے اسے ان کے کاؤنسلر کو بٹھا کے کی گئی ہیں, ہر جگہ ہوئی. سنیں, اس کے بعد جو اپیلیں ہوئی ہیں وہ آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز نے بیٹھ کے ریجیکٹ کرائی ہیں. اور ابھی جب الیکشن ڈیلے ہوا تو ابھی ذرا چیک کرا لیجئے شہری علاقوں میں, گاؤں میں نہیں ہوا, شہری علاقوں میں, کیونکہ وارڈ بنے ہیں, وارڈز کے اندر 150 کی گیم ہوتی ہے ووٹوں کی. دیہات سے میری سن لے دیہات سے ووٹ بریک کے بعد تبدیل ہو گئی ہیں, بریک کے بعد سر میرا وقت ختم ہو جائے گا. بریک لازمی, رانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں, مجھے لازمی بریک لینی ہے, پر بریک میں جانے سے پہلے چودھری نثار کے جس خان کے بیان کی جس کی بات ہو رہی ہے وہ سن لیجئے گا کوئکلی. ان کا یہ کیا کہنا ہے اس پچھلے الیکشن کے ہر حلقے کے بارے میں, ان کا سن. یہ تھم امپریشن کا مسئلہ ہے, اور میں پھر کہتا ہوں کہ 4 کا نہ کرائیں, 40 کا بھی نہ کرائیں جو میں نے کہا ہے,
जनाब स्पीकर, 272 का कराएं। और मैं नताइज भी बता दूंगा, अभी बताता हूं। मजमूई तौर पर नताइज वो इस तरह होंगे कि 70,000 अनवेरिफाइड होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। ये चौधरी निसार साहब ने बात एक की। बात सिर्फ मैं ऐड कर दूं, आज के अखबारात में इलेक्शन कमीशन के उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, उन्होंने कहा मैग्नेटिक हर जगह पे थी। निसार साहब का बयान गलत है, हमने हर जगह पे मैग्नेटिक इंक पहुंचाई। देखिए, चौधरी साहब कह रहे हैं मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल हुई। अब फर्ज कीजिए इस्तेमाल नहीं हुई, मैं चौधरी साहब की बात को तस्लीम करता हूं, जिम्मेदार कौन है उसका? इलेक्शन कमीशन होगा ना सर, केयरटेकर गवर्नमेंट। तो रिजल्ट उसका वो इलेक्शन है ना, आउटकम तो इलेक्शन है। जी राणा साहब, एग्जैक्टली, राणा साहब, आउटकम भी तो उसका मुतासर हो जाएगा। देखें, बात यह है कि आप देखें, यानी ये इस तरह से जो है वो अनवेरीफाइड, और जैसे होती है ना कि यानी बात का बतंगड़ बनाने वाली। अब 4,338 यूनियन काउंसिल्स की है अपना जो है ना वो हुई है डिलिमिटेशन यहाँ पे पंजाब में। अब इन्होंने कहा कि जी ये सारी डिलिमिटेशन जो है ये तो उन्होंने अपने बंदों को बैठा के की है, उन्होंने अपनी मर्जी से की है। उसके ऊपर कोई तकरीबन 7,500 एतराज़ात हुए हैं। उन 7,500 में से तकरीबन 5,300 एतराज़ात जो है एक्सेप्ट हुए हैं। अगर हमने अपनी मर्जी से करवाई थी तो फिर ये एतराज़ात कैसे एक्सेप्ट हो गए? राणा साहब, गुजारिश है, हल्का बंदियां जो की गई हैं, मैं अर्ज कर देता हूं सर, मैं आपको बड़ी वजाहत का मिसाल दे देता हूं जो है ना ये तो बड़ा आपको मैं अपनी मिसाल दे देता हूं, चाहे वो करते। राणा साहब, मैं आपको अपने हल्के की मिसाल देता हूं। मेरे हल्के में 2 सूबाई हल्के हैं, एक पीपी 112 है, एक पीपी 113 है। पीपी 112 में एमपीए एमएनए पे इत्तेफाक राय नहीं था, वहां पे हल्का बंदियां चेंज हो गई है, नई यूनियन काउंसिल बनी है। और पीपी 113 की एक भी यूनियन काउंसिल चेंज नहीं हुई। एक मेरे जिले में एसी सिटी, एसी सदर, 2 डीएमजी ऑफिसर्स, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एमएलएज एमपीएस की बात मानने से दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? चलो ये मामला आ गया और इसमें सारे लोग चीख रहे हैं। अब ये तो जाहिर है, अब ये मामला छोटा नहीं है, ये तो बड़ा होगा। इसने खराब करना है एक्चुअली काशिफ, अगले इलेक्शन में मुझे ये बताएं इलेक्शन ने कि आप रिकॉर्ड देखें, एम्बैरेसमेंट क्रिएट करनी है। पिछला हुआ है इलेक्शन कमीशन का, इस इलेक्शन को और मशकूक बनाना है। हम तो ये कह रहे हैं और ज्यादा बड़ी तहरीक के कह रहे थे आप लोग शुरू हो जाएगी। काशिफ, मेरी मुद्दबाना गुजारिश है हुकूमत पंजाब से, वफाकी हुकूमत से, खुदारा हम बहस पे नहीं पड़ते, शफाफ इलेक्शन बल्दियात करा दें और हम आपके हक में हैं, आप अपना टर्म पूरी करें। हम आपको मौका देना चाहते हैं, पर मैं आज पेशन गोई कर रहा हूं, अगर बल्दियाती इंतखाबात वैसे हुए जैसे जनरल इलेक्शन हुए हैं, इस मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी, लोग नताइज कबूल नहीं फिर आप मिड टर्म इलेक्शन मांगेंगे, फिर जमहूरियत को और इनके मैंडेट को फिर सवाल उठेगा, और फिर पता नहीं क्या होगा। राणा साहब, लास्ट वर्ड टू यू सर, क्या होगा फिर अगर ये? देखें, बात ये है कि देखें, अगर इन्होंने बात की है बल्दियाती इलेक्शन की, तो ये इस तरह से धमकियां देने से धमकी नहीं दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। मस्कीन लोग हैं, हमारी कहां धमकियां? गुजारिश का बात ये है कि आप पार्लियामेंट में आप मौजूद हैं, नहीं सुन लेना, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आप बल्दियाती इलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से जो है उनको मौसर, बेहतर, फ्री, फेयर कर सकते हैं। आप बैठे वहां पे तजवीज जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में जवाब दे दिया, और वहां पे धांधली हो, बायोमेट्रिक और सिस्टम वो फेयर ना, बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दें, केपीके में हम लागू करना चाहते हैं, और आपने तो कहा है, और हमने कहा कर दो। मिनिस्टर साहब कहते हैं हमें मंजूर है, कर दे, मसला हल हो जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए बल्दियाती इलेक्शन करवा दें, हम कबूल करते हैं। हमारा नहीं है, तरीके इंसाफ का मुतालबा ये भी है कि ये जुडिशरी इलेक्शन कराए, एग्जीक्यूटिव थानेदार और पटवारी इलेक्शन न कराए, इनका मुतालबा हमारा बिल्कुल है। आपका ये वही जुडिशरी है जिसने 11 मई को बिल्कुल सही कहा, हमें जुडिशरी पे हमने इतराजात किए, लेकिन निस्बतन एक तरफ डीसीओ है, एक तरफ डीपीओ है, वो तो डायरेक्ट आपके हुक्म पे तब्दील हो जाएंगे। जुडिशरी का फिर भी कोई ना कोई थोड़ा सा महमूद साहब, वो भी नहीं, एडीओ एजुकेशन जो होगा, ईडीओ एजुकेशन नहीं, एडीओ एजुकेशन जो होगा, जो क्लर्क बैठे होंगे, जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जो महकमा नहर वाला होगा, उस बेचारे की क्या हैसियत है? अब देखिए क्या राणा साहब दबका मारेंगे और वो जवाब सारे मुखालफिन को जो है वो इस सिस्टम से बाहर निकाल दें,
نہیں رانا صاحب وہ تو آپ کا ایک دبکا برداشت نہیں کرے گا سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اب اس کا ایک ہی حل ہے اس کا. پالیٹکس ایک اس کا حل ہے کہ یہ سب لوگوں کو باہر نکال دیں compromise. اور جو باقی بچے ان کے ساتھ آپ ویسے الیکشن رانا صاحب آپ کو پھر ایک برادرانہ اور ایک سیاسی کارکن کا مشورہ دے رہا ہوں. جو شاہ محمود نے کہا ہے آئی سیکنڈ اٹ کہ اس الیکشن کو جتنا ممکن ہو سکے جماعتوں کی مرضی کے مطابق بہتر کرے, امپروو کرے, الیکشن کمیشن کو امپاور کرے. اگر یہ الیکشن اس طرح ہوا تو گلی گلی اس پر شور ہوگا, اور ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کا ٹرسٹ ہو جائے گا, اڑ جائے گا, سسٹم پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. کاشف واسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.